सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी है और आज ईद रफ्ता के मारूफ शायर सूफ़ी तबस्सुम की बरसी है, जिनका ये कलाम मैडम नूरजहां ने गाया। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। सूफ़ी तबस्सुम साहब का ये कलाम, मैडम नूरजहां की आवाज़। वतन के तमाम सजीले अफसरान, सजीले जवानों के नाम। सूफ़ी तबस्सुम साहब का कलाम, मैडम नूरजहां की आवाज़। आज सूफ़ी तबस्सुम साहब की बरसी है, जिन्होंने न सिर्फ ये कलाम लिखा बल्कि मेरे आ ढोल सिपाहिया मैनू रब दियाँ रखा भी इन्हीं का कलाम है। आज इनकी बरसी है सूफ़ी तबस्सुम साहब की, और इनका ये कलाम वतन के तमाम सजीलों के नाम। अल्लाह ताला सूफ़ी तबस्सुम साहब को गरीक़ रहमत फरमाए। और अजमल खटक साहब की भी आज बरसी है, पश्तो अदब से वाबस्ता शायर।
सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का कलाम ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। जनाब सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब अमृतसर में पैदा हुए। शायरी में पहला तखल्लुस सूफ़ी और बाद में तबस्सुम। लाहौर से BA पास किया, महकमा तालीम में मुलाजिम हुए, MA फ़ारसी और उसके बाद सेंट्रल कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में उलूम शर्क़िया के प्रोफेसर हुए, जिनका लिखा हुआ ये कलाम आप समाअत फरमा रहे हैं वतन के तमाम सजीले अफसरान और सजीले जवानों को डेडिकेट किया जाता है। जनाब सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहिब 7 फरवरी 1978 लाहौर पंजाब पाकिस्तान में रिहलत फरमाई। आज 7 फरवरी को सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहिब की बरसी है, जिन्होंने बेशुमार नज़्में बच्चों के लिए भी तख्लीक़ फरमाई। उन्नीस 1962 में हफ्त रोज़ा लैलो नहार के एडिटर मुकर्रर हुए। लाहौर के ईरानी सकाफ़ती इदारे और रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे। उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी ज़बानों में शेर कहते रहे। जैसा कि आप ये पंजाबी कलाम समाअत फरमा रहे हैं, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। इसके साथ साथ सूफ़ी तबस्सुम साहब ने मेरे आ ढोल सिपाहिया तैनू रब दियाँ रखा, ये कलाम भी सूफ़ी तबस्सुम साहब ने ही लिखा। इसे भी मैडम नूरजहां और दीगर गुलकारों ने गाया। बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी। मिर्ज़ा गालिब के फ़ारसी कलाम का पंजाबी तर्जमा किया, जिसे उस्ताद ग़ुलाम अली ने गाया। मिर्ज़ा गालिब की फ़ारसी गज़ल का जो पंजाबी तर्जमा किया इन्होंने सूफ़ी तबस्सुम साहब ने, उसके बोल हैं, मेरे शौक़ दा नहीं एतबार तैनू आजा, वेख मेरा इंतज़ार आजा। सूफ़ी तबस्सुम साहब का मजमू कलाम अंजुमन के नाम से शाया हुआ। इनकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में 1962 में सितारा खिदमत और 1967 में सितारा इम्तियाज़ के तमग़े मिले। अल्लाह ताला सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब और जनाब अजमल खटक साहब और तमाम मरहूमीन को ग़रीक़ रहमत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आज सूफ़ी तबस्सुम साहब की बरसी है और ख़ुसूसी तौर पर हम अपने पाक अफ़वाज और तमाम वतन के सजीले अफसरान और सजीले जवानों को सूफ़ी तबस्सुम साहब का ये कलाम डेडिकेट कर रहे हैं। सूफ़ी तबस्सुम साहब, आज इनकी बरसी है। अल्लाह ताला का ये रहमत फरमाए। इन्हीं का लिखा हुआ ये कलाम मैडम नूरजहां ने गाया, जो आप समाअत फरमा रहे हैं। Thank you.
صوفی تبسم صاحب کا کلام، میڈم نور جہاں کی آواز۔ آج صوفی تبسم صاحب کی برسی کے موقع پر یہ کلام پیش کیا گیا۔ اپنے تمام سجیلے افسران اور سجیلے جوانوں کو ساتھ ساتھ دعا ہے کہ صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحبان ہمارے عہد کے یہ دو شعراء کرام جن کی آج 7 فروری کو برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے صوفی تبسم صاحب کے کچھ کلام پیش کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ صوفی تبسم صاحب نے نہ صرف یہ کلام لکھا اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اس کے ساتھ ساتھ صوفی تبسم صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام بھی کہ میرا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، یہ بھی بہت مشہور ہوا۔ صوفی تبسم صاحب نے 7 فروری 1978 لاہور میں وفات پائی، جبکہ پشتو ادب سے وابستہ شاعر اور اپنے عہد کے سیاستدان اجمل خٹک صاحب نے 7 فروری سن 2010 صوبہ خیبر پختونخوا پیارا پاکستان میں وفات پائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ صوفی تبسم صاحب اپنے غزل میں فرما گئے کہ جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں، جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں، ایک شعلہ سا اٹھا تھا دل میں، ایک شعلہ سا اٹھا تھا دل میں، جانے کس کی تھی صدا یاد نہیں۔ ایک نغمہ سنا سنا تھا میں نے، ایک نغمہ سا سنا تھا میں نے، کون تھا شعلہ نوا یاد نہیں، روز دہراتے تھے افسانہ دل، روز دہراتے تھے افسانہ دل، کس طرح بھول گیا یاد نہیں، ایک فقط یاد ہے جانا اس کا، ایک فقط یاد ہے جانا ان کا، اور کچھ اس کے سوا یاد نہیں۔ اور مقطع ہے صوفی تبسم صاحب کا کہ حال دل کیسے تبسم ہو بیاں، حال دل کیسے تبسم ہو بیاں، جانے کیا یاد ہے کیا یاد نہیں، جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب۔ ان کی ایک غزل نسیم بیگم نے گائی کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، ایک لہجہ بہے آنسو ایک لہجہ ہنسی آئی، ایک لہجہ بہے آنسو ایک لہجہ ہنسی آئی، سیکھے ہیں نئے دل نے انداز شکیبائی، اور ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، یہ بزم محبت ہے اس بزم محبت میں دیوانے بھی شیدائی فرزانے بھی شیدائی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ اسے نسیم بیگم نے اور دیگر گلوکاروں نے گایا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا یہ کلام
آج صوفی صاحب کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے چند کلام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ فرما گئے کہ ہزار گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، ہزار گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، ہزار گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، وہ قافلے جو تیری رہ گزر سے گزرے ہیں۔ ہزار گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، وہ قافلے جو تیری رہ گزر سے گزرے ہیں۔ ابھی ہوس کو میسر نہیں دلوں کا گداز، ابھی ہوس کو میسر نہیں دلوں کا گداز، ابھی یہ لوگ مقام نظر سے گزرے ہیں۔ ہر ایک نقش پتھا تیرے نقش پا کا گماں، ہر ایک نقش پتھا تیرے نقش پا کا گماں، قدم قدم پر تیرے رہ گزر سے گزرے ہیں۔ نہ جانے کون سی منزل پر جا کے رک جائیں، نہ جانے کون سی منزل پر جا کے رک جائیں، نظر کے قافلے دیوار و در سے گزرے ہیں۔ کچھ اور پھیل گئیں درد کی کٹھن راہیں، کچھ اور پھیل گئیں درد کی کٹھن راہیں، غم فراق کے مارے جدھر سے گزرے ہیں۔ ہزار گردش شام و سحر سے گزرے ہیں، وہ قافلے جو تیری رہ گزر سے گزرے ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، آج ان کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ساتھ ساتھ پشتو ادب سے وابستہ شاعر اجمل خٹک صاحب بھی 7 ہی تاریخ 7 فروری کو سن 2010 میں وفات پائی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ چونکہ وہ پشتو ادب سے وابستہ رہے، ہمیں پشتو آتی نہیں ہے، سو پشتو میں ہمارے بہت اچھے ریڈیو پریزنٹر جناب غنی الرحمن انجم صاحب نے ان کے چند اشعار پشتو میں پیش کیے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے جناب غنی الرحمن انجم صاحب کی آواز میں پشتو کلام جناب اجمل خٹک صاحب، ان کی بھی آج برسی ہے۔ سو غنی الرحمن انجم صاحب ہمارے ریڈیو پریزنٹر اور سندھ پولیس کے سجیلے انسپکٹر بھی ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ آپ پشتو اور اردو ادب سے وابستہ شاعر غنی الرحمن انجم صاحب کی آواز میں اجمل خٹک صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ پروگرام میں سمرا پزړه ارمانونه لرم، یوستا نظر ته ټول کارونه لرم، د اوښکو هر ساز کې قطره د زړه پکې بېشمار حسرتونه لرم، او له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پخته، له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پخته، پکې رنګین رنګین سوالونه لرم، او د چا د یو مسکې نظر په تمه، د چا د یو مسکې نظر په تمه، تمناګانې دفترونه لرم، او مقتده چې دوخه د دین او د دنیا خټکه، دوخه د دین او د دنیا خټکه، په زخمي زړه سوي داغونه لرم، څومره په زړه کې ارمانونه لرم، یو ستا نظر۔ پشتو کلام جناب اجمل خٹک صاحب، آواز جناب غنی الرحمن انجم صاحب، آپ نے سماعت فرمائی۔ جناب اجمل خٹک صاحب، ان کی بھی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ پشتو ادب سے وابستہ شاعر اور اپنے عہد کے سیاستدان بھی رہے، الیکشن بھی لڑا اور جیتے بھی۔ آج جناب صوفی تبسم صاحب کے ساتھ ساتھ پشتو ادب کے معروف شاعر اجمل خٹک صاحب کا بھی برسی کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ ان کا کلام غنی الرحمن انجم صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ خاطر غزنوی صاحب حیدر ہفتہ کے شاعر نے جناب اجمل خٹک صاحب کی شاعری کو اردو میں ترجمہ فرمایا، جس میں خاطر غزنوی صاحب نے
اجمل خٹک صاحب کی شاعری کا ترجمہ جو فرمایا وہ یہ ہے کہ لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے، ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر گریباں چاک، ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر گریباں چاک، ہے تیرے خندے اشکے ضیاء نما کے لیے۔ اور مقطع آ گیا اجمل خٹک صاحب کا کہ ترجمہ خاطر غزنوی صاحب، جفا خٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، جفا خٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، پڑا ہے راہوں میں حسرت وفا کے لیے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے، ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر گریباں چاک، ہے تیرے خندے اشکے ضیاء نما کے لیے، اور جفا کھٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، پڑا ہے راہوں میں حسرت وفا کے لیے، پڑا ہے راہوں میں حسرت وفا کے لیے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے۔ کلام جناب اجمل خٹک صاحب، ترجمہ خاطر غزنوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ اجمل خٹک صاحب اور خاطر غزنوی صاحبان کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آج 7 فروری ہے۔ اجمل خٹک صاحب کے یہ چیدہ چیدہ ترجمہ اور ایک غنی الرحمان انجم صاحب کی آواز میں آپ نے پشتو کلام سماعت فرمایا، اور صوفی تبسم صاحب کے کلام پیش کرتے ہیں۔ ایک کلام تو آپ نے میڈم نور جہاں کی آواز میں سماعت فرمایا۔ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے اور میرے ڈھول سپاہیا، ان جیسے کلاموں کے خالق شاعر جناب صوفی تبسم، پہلے صوفی تبسم فرماتے رہے، اس کے بعد تبسم، پہلے صوفی تخلص فرماتے رہے، پھر اس کے بعد تبسم تخلص فرمایا، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب۔ سامعین اکرام، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب 4 اگست 1899 ہجری عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ امرتسر سے میٹرک کیا، بی اے اور بی ٹی لاہور سے کیا اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ پھر فارسی میں ایم اے پاس کرنے کے بعد سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں علوم شرقیہ کے پروفیسر ہوئے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ فارسی کے صدر مقرر ہوئے۔ فارسی، اردو اور پنجابی یہ 3 زبانوں میں شاعری فرمائی، جیسا کہ آپ کی گوش گزار کیا کہ فارسی کے استاد بھی رہے، سو مرزا غالب کی ایک فارسی غزل کا پنجابی میں ترجمہ کیا، جسے استاد غلام علی نے گایا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آ جا ویکھ میرا انتظار آ جا۔ یہ پنجابی ترجمہ مرزا غالب کی فارسی غزل کا صوفی تبسم صاحب نے فرمایا، جن کی آج برسی ہے۔ صوفی تبسم صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ فارسی کے صدر مقرر ہوئے اور وہیں سے 1959 میں ریٹائر ہوئے۔ 1962 میں ہفت روزہ لیل و نہار کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور لاہور کے ایرانی ثقافتی ادارے اور ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے، منسلک رہے۔ فارسی، اردو اور پنجابی تینوں زبانوں میں شعر کہتے رہے۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ انجمن کے نام سے ان کا کلام شائع ہوا۔ 7 فروری 1978 لاہور میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا۔ آج ان کی برسی ہے۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1962 میں ستارہ خدمت اور 1967 میں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ یہ ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، جن کا ذکر خیر جاری ہے اور ان کے کلام پیش کرتے ہیں مزید۔
اپنے ایک اور کلام میں صوفی تبسم فرما گئے، یہ کلام بھی آپ نے گلوکاروں کی آواز میں سماعت فرمایا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، یہ روئے درخشاں یہ زلفوں کے سائے، یہ روئے درخشاں یہ زلفوں کے سائے، یہ ہنگامہ صبح و شام اللہ اللہ، اور یہ جلووں کی تابانیوں کا تسلسل، یہ جلووں کی تابانیوں کا تسلسل، یہ ذوق نظر کا دوام اللہ اللہ، اور وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلاطم، وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلاطم، وہ آب رواں بے خرام اللہ اللہ، اور وہ ضبط سخن میں لبوں کی خاموشی، وہ ضبط سخن میں لبوں کی خاموشی، نظر کا لطف کلام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ کلام جناب صوفی تبسم صاحب بہت سے کام کر گئے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ رحمت فرمائے۔ ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ پنجابی زبان بچپن سے بولی، اس لیے یہ ان کی پیشہ ورانہ زبان بھی رہی۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے لیے لکھے جانے والے نغمات نے صوفی تبسم کو بڑی شہرت دلائی۔ صوفی تبسم کے بزرگوں کا وطن کشمیر تھا۔ ان کے دادا شیخ احمد صوفی کشمیر میں جب قحط پڑا تو انہوں نے دیگر کشمیری خاندانوں کی طرح پنجاب کا رخ کیا اور پہلے امرتسر میں آباد ہوئے۔ صوفی تبسم صاحب چرچ مشن ہائی اسکول امرتسر سے میٹرک اور خالصہ کالج امرتسر سے ایف اے امتحان پاس کیا۔ اسی کالج میں بی اے کے لیے داخلہ لیا، مگر اسی زمانے میں علامہ عرشی امرتسری سے دوستی ہو گئی۔ فیروز الدین کی شاگردی میں شاعری کا آغاز ہو گیا۔ پھر تعلیم کی طرف توجہ نہ رہی اور بی اے کا امتحان پاس نہیں کر سکے۔ اس کے بعد لاہور آ کر ایف سی کالج میں داخلہ لیا۔ 1923 میں فارسی آنرس میں بی اے کیا۔ 1924 میں اسلامیہ کالج لاہور سے فارسی میں ایم اے کیا۔ صوفی تبسم صاحب نے ملازمت کا آغاز وہاں اس وقت ظاہر کہ قیام پاکستان اول میں نہیں آیا تھا، سو اس وقت آرمی ہیڈ کوارٹر میڈیکل ڈائریکٹریٹ سے آغاز کیا۔ 1927 تک وہ امرتسر میں رہے، وہاں انگلش ٹیچر کی حیثیت سے گورنمنٹ ہائی اسکول میں اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپکٹر اسکول رہے۔ 1927 میں لاہور تشریف لے آئے، لیکچرار ٹریننگ کالج، لیکچرار فارسی گورنمنٹ کالج اور صدر شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج لاہور مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر، ہفت روزہ لیل و نہار کے مدیر رہے، یعنی ایڈیٹر رہے، ریڈیو پاکستان لاہور اور رائٹر ریڈیو پاکستان کے لیے بھی کام کیا۔ ایم اے پنجابی یونیورسٹی اورنٹیل کالج سے پاس کیا اور پریزیڈنٹ پاکستان آرٹس کونسل میں تدریسی خدمات انجام دی، اور اقبال اکیڈمی پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے آپ، اور مختلف رسائل کی اعزازی مدیر اور نگراں بھی رہے۔ صوفی تبسم صاحب کے شاعری کے 2 مجموعہ جات انجمن کے نام سے 1961 میں اور دامن دل کے نام سے 1986 میں شائع ہوئے۔ بچوں کے لیے 3 مجموعے چھوڑے انہوں نے، جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ اور ٹول مٹول۔ بچوں کے لیے جو نظمیں ہیں وہ ہم نے اور آپ نے اپنی نصابی کتابوں میں بھی پڑھی ہیں۔ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ آج صوفی تبسم صاحب کی برسی ہے اور ساتھ ساتھ اجمل خٹک صاحب کی بھی برسی ہے۔ اجمل خٹک صاحب نے 15 ستمبر 1925 میں اوکاڑا خٹک میں آنکھ کھولی اور 7 فروری سن 2010 پشاور میں وفات پائی۔ اجمل خٹک صاحب کے بارے میں کیا عرض کیا جائے کہ وہ ایک سیاستدان بھی رہے اپنے زمانے کے، اور ان کی پشتو شاعری غنی الرحمن انجم صاحب کی آواز میں آپ تک پہنچی۔ ان کے بارے میں معلومات کے مطابق کہ 15 ستمبر 1925 اوکاڑا خٹک میں پیدا ہوئے آپ، اور 7 فروری سن 2010 پشاور میں وفات پائی، اور اس وقت
ایک پارٹی کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی 1957 سے پہلے، وہ اس میں موجود رہے 1986 سے پہلے پھر اس کے بعد پارٹی کا نام تبدیل ہو گیا. بہرحال اکوڑا کھٹک میں رہائش رہی، نوشیرہ خیبر پختونخوا. آپ شاعر بھی رہے اور سیاستدان بھی. انیس سو 69 سے 1973 تک آپ نیشنل عوامی پارٹی میں رہے. 1990 میں آپ نے الیکشن جیتا اور قومی اسمبلی کے ممبر ہو گئے. شاعری بھی ساتھ ساتھ رہی. صوفی تبسم صاحب کے کلام کچھ اور پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جن احباب کا 7 فروری کو یوم ولادت ہے ان میں جناب نوید غزالی صاحب ناظم آباد میں مقیم ہیں. ان کا صرف ایک ہی شعر مل سکا. نوید غزالی صاحب، آپ کو آپ کا یوم ولادت مبارک ہو. جناب نوید غزالی صاحب کا یہ عکس جمیل ہے. صرف ایک ہی شعر آپ کا مل سکا ہے ہمیں. نوید غزالی صاحب، آج آپ کا 7 فروری کو یوم ولادت ہے. آپ کا یہ شعر، صرف ایک شعر کے غیر کی باتوں کو سن کر آپ کا دیکھا جمال، غیر کی باتوں کو سن کر آپ کا دیکھا جمال، کان کافر ہو گئے آنکھیں مسلمہ ہو گئیں، کیا کہنے. نوید غزالی صاحب کا یہ شعر ہے جن کا آج یوم ولادت ہے. ناظم آباد کراچی میں مقیم ہیں. غیر کی باتوں کو سن کر آپ کا دیکھا جمال، غیر کی باتوں کو سن کر آپ کا دیکھا جمال، کان کافر ہو گئے آنکھیں مسلمہ ہو گئیں، کیا بات ہے. جناب نوید غزالی صاحب کا یوم ولادت ہے. ساتھ ساتھ ہمارے کچھ احباب اور ہیں، نوید رضا صاحب، عمران شہزاد صاحب اور WR خان صاحب، ظفر خان صاحب، عقلی صاحب، محمد عامر صاحب، رب نواز حیدری حاجانو صاحب اور میاں سفیان بابر مہر صاحبان. 7 فروری آپ کا یوم ولادت ہے. ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے، سلامت رہیں. آج 7 فروری ہے. اجمل خٹک صاحب اور صوفی تبسم صاحبان عید رفتہ کے شعراء اکرام کی برسی ہے. اس حوالے سے صوفی تبسم صاحب کے کچھ کلام پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ایک کلام تو میڈم نور جہاں کی آواز میں، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے. ساتھ ساتھ اور بہت سے کلام کہہ گئے، غزلیں کہیں، نظمیں کہیں بچوں کی. اس سے پہلے بھی پروگرام جاری تھا، سلسلہ منقطع ہوا، اس میں بھی کلام پیش کیے گئے. اور اس وقت جب پروگرام جاری تھا تو جن احباب نے اپنا حصہ ڈالا اس میں ہماری زارا صنم آپی اور عارف شیخ صاحب شریک رہے. محمد رضا صاحب نے حصہ ڈالا اور پھر بعد میں شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ کولکتہ سے ہمارے پڑوسی شاعر جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے اپنے کلام سے نوازا تھا اس میں. اور پھر اس کے بعد جب وہ پروگرام اختتام پذیر ہوا تو ذوالفقار اظہر پرواز صاحب کراچی میں مقیم شاعر، وعلیکم السلام سر، آپ نے شرکت فرمائی. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیں جملہ احباب. اور اب ہم مقرر حاضر ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت شاید آپ ساتھ ہیں، نہیں اس وقت تو ساتھ نہیں ہوں گے.
सवेरे मिल जाएगा प्रोग्राम आपको। लेकिन प्रोग्राम के 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा मुनक़ता हुआ, उसमें भी कलाम मिलेंगे आपको, और इस हिस्से में मैडम नूरजहां की आवाज़ में सूफ़ी तबस्सुम साहब के कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, और वो कलाम डेडिकेट किया हमने अपने तमाम सजीले अफसरान और सजीले जवानों को। वतन के तमाम सजीले अफसरान, सजीले जवान, ए पुत्र हटां ते नहीं विकदे और मेरे आ ढोल सिपाहिया तैनू रब दियाँ रखा। इन कलामों के खालिक सूफ़ी तबस्सुम साहब की बरसी है, अजमल खटक साहब की बरसी है आज। सो अजमल खटक साहब शायर होने के साथ साथ सियासत से भी वाबस्ता रहे, और जैसा कि आपके गुज़र किया सूफ़ी तबस्सुम साहब के बारे में कि वो पंजाबी ज़बान में भी शायरी करते रहे, और मिर्ज़ा गालिब की एक फ़ारसी गज़ल मेरे शौक़ दा नहीं एतबार तैनू, ये तर्जुमा पंजाबी किया सूफ़ी तबस्सुम साहब ने मिर्ज़ा गालिब की फ़ारसी गज़ल, जिसको उस्ताद ग़ुलाम अली ने गाया। सूफ़ी तबस्सुम साहब के चंद अशार और पेश करते हैं। सूफ़ी तबस्सुम साहब जिनकी आज बरसी फरमा गए सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के अल्लाह करे जहाँ को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे जहाँ को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा न कर सको, ऐसा न हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा न हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा न हो कि तुम भी मुदावा न कर सको, अल्लाह करे जहाँ को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा न कर सको। क्या जाने फिर सितम भी मयस्सर हो या न हो, क्या जाने फिर सितम भी मयस्सर हो या न हो, क्या जाने ये करम भी करो या न कर सको। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब अपने एक और कलाम में फरमा गए कि नज़र को हाल दिल का तर्जमा कहना ही पड़ता है, नज़र को हाल दिल का तर्जमा कहना ही पड़ता है, खामोशी को भी एक तर्ज़ बयां कहना ही पड़ता है, नज़र को हाल दिल का तर्जमा कहना ही पड़ता है, खामोशी को भी एक तर्ज़ बयां कहना ही पड़ता है। जहाँ हर गाम पर सजदे टपकते हैं जबीनों से, जहाँ हर गाम पर सजदे टपकते हैं जबीनों से, वहाँ हर नक्शे पा को आस्तां कहना ही पड़ता है। जहाँ लब कोशिशे इजहार मतलब को तरसते हैं, जहाँ लब कोशिशे इजहार मतलब को तरसते हैं, वहाँ हर सांस को एक दास्तां कहना ही पड़ता है। अगर क़ल्बो नज़र में वुसअतें हों तेरे जलवों की, अगर क़ल्बो नज़र में वुसअतें हों तेरे जलवों की, ख़ज़ां को भी बहारे जावेदां कहना ही पड़ता है। और कहाँ आसूदगी दिल की, कहाँ अफसुर्दगी, लेकिन कहाँ आसूदगी दिल की, कहाँ अफसुर्दगी, लेकिन असीरी में क़फ़स को आशियाँ कहना ही पड़ता है। और एक ऐसा भी मकाम आता है बेदादे मोहब्बत में,
ایک ایسا بھی مقام آتا ہے بیداد محبت میں کہ اس نامہرباں کو مہرباں کہنا ہی پڑتا ہے۔ ہم ان سے ماجرائے درد دل کہتے نہیں لیکن درد دل کہتے نہیں لیکن بانداز حدیث دیگراں کہنا ہی پڑتا ہے۔ مقتا ہے کہ نہیں بیکار ان کا اس طرح سے مسکرا دینا، نہیں بیکار ان کا اس طرح سے مسکرا دینا، تبسم کو بھی ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے، نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ جناب صوفی تبسم صاحب ایک اور کلام میں 4 لائنیں ان کی کہ نہ طبیعتوں میں شگفتگی نہ دلوں کو اب وہ قرار ہے، نہ طبیعتوں میں شگفتگی نہ دلوں کو اب وہ قرار ہے، مگر احترام چمن کرو کہ بہار پھر بھی بہار ہے۔ یہ طواف دیر و حرم نہیں کہ گزر ہو ایک ہی راہ سے، یہ طواف دیر و حرم نہیں کہ گزر ہو ایک ہی راہ سے، یہاں ہر قدم پہ ہیں منزلیں، یہ کسی کی رہ گزار ہے۔ نہ طبیعتوں میں شگفتگی نہ دلوں کو اب وہ قرار ہے، مگر احترام چمن کرو کہ بہار پھر بھی بہار ہے۔ اس سے قبل صوفی تبسم صاحب کا جو آج کے پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام بھی پیش کیے گئے، اور منیبہ شیخ صاحبہ نے جناب صوفی تبسم صاحب کا نعتیہ کلام پڑھا، وہ بھی آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ملے گا آپ کو، حمدیہ اور نعتیہ کلام بھی۔ تو یہ سلسلے ہیں، اور 7 فروری ہے آج، یاد رفتگاہ صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحبان کی یاد تازہ کی گئی۔ امید ہے آپ جملہ باب خیریت سے ہیں، سلامت رہیں، آپ کا نام بنام شکریہ، بے حد شکریہ، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں محترمہ زارا صنم صاحبہ، عارف شیخ عارف صاحب، محمد رضا صاحب اور جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کلکتہ سے، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب اور شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے بھی بعد میں شرکت فرمائی، اور ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے بھی بعد میں شرکت فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس سے قبل جو پروگرام پیش کیا گیا اس میں ابراہیم عابدی، محمد سلیم شہزاد، سلیم احمد بھائی یہ نام تبدیل کر لیں، آپ کا نام سلیم شہزاد ہے، یہ سلیم احمد سے دھوکہ ہو جاتا ہے ہمیں، کیونکہ آپ کی وہ آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے۔ سلیم شہزاد ہمارے صحافی و شاعر کراچی پاکستان، غضنفر غزنی صاحب اور سید فیاض الحسن صاحب حیدرآباد میں مقیم ہمارے صحافی، نوجوان شاعر سید دلاور عباس عابدی اور شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی میں مقیم شاعر، اور 3 in 1 محمد رضا صاحب، محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ ہماری عہد کی سینئر شاعرہ، آپی تسنیم عابدی صاحبہ گلاسکو سے، محمد مسعود سلیم زاہد بھائی، آپ جملہ آپ کا بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اور بزم جاویدہ میں اسد پاشا صاحب بہت شکریہ سر، کاشانہ ادب میں تاج محمد صاحب اور شوکت رفتہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے فرمایا کہ مقرر دیکھ کر آپ کو مسرت محسوس ہوئی، خوشی ہوئی، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ کے ساتھ ساتھ سامعین اکرام، آج تو ہے 7 فروری، 8 فروری کو بھی عید رفتہ کے ایک شاعر ہیں
بلکہ مطلب ایک شاعر ہیں، ان کے بھائی بھی شاعر رہے. ہماری مراد ہے ندا فاضلی صاحب، 8 فروری سن 2016 وفات پانے والے حیدر ہفتہ کے شاعر ندا فاضلی صاحب. ان کے شاعر بھائی امید فاضلی صاحب ان کے بھائی رہے، وہ بھی شاعر تھے. 8 فروری کو ندا فاضلی صاحب کی برسی آ رہی ہے، اور ہمارے یہاں کے سینئر معروف شاعر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے. ماشاءاللہ معمر شاعر 1943 8 فروری دنیا میں تشریف لائے. سو ندا فاضلی صاحب کے کو یاد کرتے ہیں. یاد رفتگاہ میں صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحب کے ساتھ ساتھ ندا فاضلی صاحب کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. چیرہ جیدہ کلام پیش کریں گے. حیدر ہفتہ کے شاعر جناب ندا فاضلی صاحب، یہ ہے ندا فاضلی صاحب. ان کی 8 فروری کو برسی آ رہی ہے. سن 2016 میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ممتاز ترین جدید شاعروں میں شامل رہے. مقبول عام شاعر، ممتاز فلمی نغمہ نگار اور نثر نگار. اپنی غزل کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کے لیے مشہور ہیں ندا فاضلی صاحب. 1938 دنیا میں تشریف لائے. ممبئی میں پیدا ہوئے اور 2016 میں آپ نے وفات پائی. آپ کے والد صاحب دعا ڈبائیوی اور بھائی امید فاضلی. ندا فاضلی صاحب جن کی برسی کل آ رہی ہے، ان کا یہ قلمی نام ہے ندا فاضلی، جبکہ ان کا جو خاندانی نام ہے وہ ہے مقتدی حسن فاضلی. سامعین اکرام، ندا فاضلی صاحب 8 فروری 2016 ممبئی میں وفات پائی. دہلی میں پیدا ہوئے تھے. 12 اکتوبر 1938 غالباً. مقتدی حسن فاضلی ابن مرتضی حسن دعا ڈبائیوی. ان کے بہت سے کلام مشہور ہوئے، جیسے ایک غزل ان کی کہ ہر طرف ہر جگہ. کتنا دیکھیں، سوچیں، دیکھیں اور اس کو غور کریں اور دیکھیں اپنے اطراف کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی. کیا کہنے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب ندا فاضلی صاحب کو. ان کی تصانیف میں شعری مجموعہ لفظوں کا پل، خاکوں کا مجموعہ ملاقاتیں، اور ایک مجموعہ کلام مور ناچ، اور ساتھ ساتھ یادداشتیں دیواروں کے باہر دیواروں کے اندر. ان کے اعزازات مہاراشٹر اردو اکادمی بمبئی اور ساہتیہ پریشد بھوپال سے انعامات ملے. فرما گئے ندا فاضلی صاحب کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے. اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے. گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں.
گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ ایک جگہ ندا فاضلی صاحب نے فرمایا کہ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے۔ دشمنی لاکھ سہی، ختم نہ کیجئے رشتہ۔ دشمنی لاکھ سہی، ختم نہ کیجئے رشتہ۔ دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملاتے رہیے۔ کیا کہنے ندا فاضلی صاحب، بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے۔ دشمنی لاکھ سہی، ختم نہ کیجئے رشتہ۔ دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملاتے رہیے۔ جناب ندا فاضلی صاحب۔ ندا فاضلی صاحب جب پاکستان مشاعرے میں تشریف لائے تو انہوں نے 3 لائنوں کی ایک نظم کہی۔ آپ بمبئی سے آئے تھے اور کراچی تشریف لائے عالمی مشاعرے میں، انہوں نے 3 لائن کی ایک نظم کہی کہ کراچی ایک ماں ہے، بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا، ہائے ہائے۔ یہ عالمی مشاعرے میں پڑھا تھا انہوں نے، ندا فاضلی صاحب جب یہاں پاکستان عالمی مشاعرے میں تشریف لائے تھے، کہ کراچی ایک ماں ہے، کراچی ایک ماں ہے، بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا، یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جو اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا۔ ندا فاضلی صاحب کی یہ مختصر نظم، اور یقیناً کہ عوام الناس کے دلوں میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، سرحد کے اس پار اور اس پار والے سب دلوں سے جڑے ہوئے ہیں، بس وہ سیاسی معاملات ہیں، ریاستی معاملات ہیں، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ اور شعراء کرام اہل قلم جو ہیں ان کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، محبت جہاں تک پہنچے۔ ندا فاضلی صاحب ماں کے حوالے سے دیکھیں کیا فرما گئے کہ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، ہائے ہائے۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ اور بادن کی کھری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، بادن کی کھری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں۔ اور بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب ہیں، بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب ہیں، دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں۔ اور بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئیں، بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئیں، پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں۔ جناب ندا فاضلی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے، تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے۔ اچھی صورت والے سارے پتھر دل ہوں ممکن ہے، اچھی صورت والے سارے پتھر دل ہوں ممکن ہے،
ہم تو اس دن رائے دیں گے جس دن دھوکہ کھائیں گے۔ اور بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے۔ کیا کہنے، ندا فاضلی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کی شاعری سے ایک اور انتخاب ہے کہ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، کیا بات ہے میں وقت پر گھر کیوں نہیں جاتا۔ اور وہ ایک ہی تو چہرہ نہیں سارے جہاں میں، وہ ایک ہی تو چہرہ نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا۔ اور میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا، میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا، جاتے ہیں جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا، بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، کیا بات ہے میں وقت پر گھر کیوں نہیں جاتا، وہ ایک ہی تو چہرہ نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا، میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا، جاتے ہیں جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا، بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ کیا کہنے ندا فاضلی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، آج 7 فروری ہے، کل 8 فروری کو ان کی برسی ہے۔ ندا فاضلی صاحب کی سن 2016 ممبئی میں وفات پائی۔ پڑوسی شہر پاکستان عالمی مشاعروں میں بھی تشریف لاتے رہے۔ خاندانی نام مقتدی حسن فاضلی ابن مرتضی حسن دعا ڈبائیوی۔ ان کا وہ کلام بھی مشہور ہے کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ سماعت فرمایا ہوگا آپ نے۔ جناب ندا فاضلی صاحب 8 فروری 2016 پڑوسی شاعر، دنیا سے رحلت فرمائی، پاکستان مشاعروں میں بھی تشریف لاتے رہے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں۔ جناب ندا فاضلی صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد ندا فاضلی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ جناب ندا فاضلی صاحب مشاعرے میں اپنے کلام سے نوازا۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اس شاعر سے کہ جس نے مختلف اصناف ادب، غزل، نظم، دوہے، نثر، سب کے ساتھ اپنی بھرپور انفرادیت اور تازگی کے احساس کے ساتھ انصاف کیا۔ میری مراد جناب ندا فاضلی سے ہے
کہ लेके तन के नाप को, लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, लेके तन के नाप को, तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, घूमे बस्ती गांव और हर चादर के घेर से बाहर निकले पाँव। देखिए दोहा कि मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में, देखिए मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और एक दोहा देखिए कि चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ मैं। बजी घंटियां सब्ज मीनार गूंजे, सुनहरी सदाओं ने उजली हवाओं की पेशानियों पर रहमत के बरकत के पैगाम लिखे। वुजू करती सुबह खुली कोनियों तक मुनव्वर हुई, वुजू करती सुबह खुली कोनियों तक मुनव्वर हुई, झिलमिलाए अंधेरे और भजन गाते आंचल ने पूजा की थाली से बांटे सवेरे। देखिए सवेरे बांटे सवेरे, खुले द्वार बच्चों ने बस्ता उठाया, खुले द्वार बच्चों ने बस्ता उठाया, बुजुर्गों ने पेड़ों को पानी पिलाया, मगर नए हादिसों की खबर लेके बस्ती की गलियों में अखबार आया। अखबार आया, खुदा की हिफाजत की खातिर पुलिस ने पुजारी के मंदिर में मुल्ला की मस्जिद में पहरा लगाया। खुदा इन मकानों में लेकिन कहाँ था, खुदा इन मकानों में लेकिन कहाँ था, सुलगते मोहल्लों के दीवारों दर में वही जल रहा था जहाँ तक धुआं था। वाह। कलाम शायर व ज़माने शायर जनाब निदा फाजिली साहब आपने समाअत फरमाया। 8 फरवरी को निदा फाजिली साहब की बरसी आ रही है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में निदा फाजिली साहब का भी जिक्र खैर हुआ। और अब आगे एक और शायर हैं जिनका 8 फरवरी को यौम विलादत है। कराची शहर में मारूफ शायर और न सिर्फ शायर हैं बल्कि माशाअल्लाह माहिर तालीम भी हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब से। आठ फरवरी 1943 दिल्ली में पैदा हुए पीरज़ादा डॉक्टर कासिम साहब। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब 8 फरवरी 1943 दिल्ली में पैदा हुए, फिर हिजरत फरमाकर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। आपका ख़ानदानी नाम पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी इब्न हज़रत ज़िया सिद्दीकी। जाने पहचाने जाते हैं पीरज़ादा कासिम के नाम से। आपकी तसानीफ़ में तुंद हवा के जश्न में, शोले पर ज़ुबां और मुझे दुआओं में याद रखिए। फरमाते हैं डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, सर आपका जन्मदिन आ रहा है 8 फरवरी को, पेश की मुबारकबाद कबूल फरमाइए, सलामत रहिए सर। फरमाते हैं चिराग हूँ कब से जल रहा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। चिराग हूँ कब से जल रहा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। जो बुझ गया तो सहर नुमा हूँ, जो बुझ गया तो सहर नुमा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए।
چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، میں کب سے رقصاں ہوں تھک چکا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، میں خلوت جاں میں بجھ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، بلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، بلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، مثال نقش قدم بچھا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، میں کب سے رقصاں ہوں تھک چکا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، میں خلوت جاں میں بجھ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، بلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، بلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، مثال نقش قدم بچھا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کلام جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، مقیم کراچی، پاکستان۔ کلام شاعر بزبان شاعر پیرزادہ قاسم صاحب پیش کرتے ہیں ایک مشاعرہ 1998 کا ایک مشاعرہ ہے، اس میں پیرزادہ قاسم صاحب کو دعوت کلام دی گئی، آئیے سماعت فرمائیے۔ بے کیفی کے عالم میں تھا مگر آپ کی محفل میں آ کے اچھا لگا، شناسا شاداب دل پذیر چہرے، ان سے پھر ملاقات ہو جائے تو اسے خوشگوار یاد کے طور پہ سالانہ سر سید یوم سر سید 1998 USA مشاعرہ۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ پیرزادہ قاسم صاحب چند مصروں کی ایک نظم جو دراصل آپ کے اور اپنے لیے میں نے مشترک طور پہ لکھی ہے۔ ارشاد۔
ملاحظہ فرمائیے، مجھے تو اپنے جیسے لوگ، جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے، مجھے تو اپنے جیسے لوگ، جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے، تمنا کرنے اور فردا کی خوشیاں ڈھونڈنے والے میسر ہیں۔ واہ آپ تو واہ واہ واہ۔ مجھے تو اپنے جیسے لوگ، جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے، تمنا کرنے اور فردا کی خوشیاں ڈھونڈنے والے میسر ہیں۔ بہت خوش ہوں کہ ان جیسا ہوں میں، وہ میرے جیسے ہیں۔ بہت خوش ہوں کہ ان جیسا ہوں میں، وہ میرے جیسے ہیں۔ بہت بے مثل، بہت یکتا، بہت بے مثل ہونا، منفرد ہونا۔ بہت یکتا، بہت بے مثل ہونا، منفرد ہونا۔ ہزار اچھا صحیح، لیکن میں یکتائی سے ڈرتا ہوں، میں تنہائی سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ واہ واہ واہ۔ چند مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ عرصہ تمنا میں اہل درد کی خوشبو، عرصہ تمنا میں، عرصہ تمنا میں اہل درد کی خوشبو افتخار رکھتی ہے، اعتبار رکھتی ہے۔ واہ۔ عرصہ تمنا میں اہل درد کی خوشبو افتخار رکھتی ہے، اعتبار رکھتی ہے۔ یہ گروہ غم آثار غم بغم بہم ہو کر، یہ گروہ غم آثار غم بغم بہم ہو کر، خود سے دور ہونے تک غم سے مہکے جاتا ہے، غم سے مہکے جاتا ہے۔ خالی شیشیاں جیسے عطر کی مہکتی ہیں، چور چور ہونے تک، ہائے چور چور ہونے تک۔ واہ واہ واہ۔ کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، 1998 کا مشاعرہ۔ جی، عرض کرتا ہوں کہ عرصہ تمنا میں اہل درد کی خوشبو افتخار رکھتی ہے، اعتبار رکھتی ہے۔ یہ گروہ غم آثار غم بغم بہم ہو کر، خود سے دور ہونے تک غم سے مہکے جاتا ہے۔ خالی شیشیاں جیسے عطر کی مہکتی ہیں، چور چور ہونے تک، چور چور ہونے تک۔ واہ۔ اب غزل سن لیجئے۔ اب ترنم تو قصہ پاری نہ ہوا جاتا ہے، چند شعر ویسے اور پھر ترنم سے ایک آدھ پیش کر دوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ تمہیں جفا سے نہ یوں باز آنا چاہیے تھا، تمہیں جفا سے نہ یوں باز آنا چاہیے تھا، ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے تھا۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ تمہیں جفا سے نہ یوں باز آنا چاہیے تھا، ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے تھا۔ تمہیں جفا سے نہ یوں باز آنا چاہیے تھا، ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے تھا۔ سو آ بسے میرے دل میں، سو آ بسے میرے دل میں کہ بے سہارا غم، کہیں تو جاتے کہیں تو ٹھکانا چاہیے تھا۔ واہ واہ۔ سو آ بسے میرے دل میں کہ بے سہارا غم، کہیں تو جاتے کہیں تو ٹھکانا چاہیے تھا۔ اور خیال تک نہ رہا تیز گامی غم میں، خیال تک نہ رہا تیز گامی غم میں، کہاں سنبھلنا کہاں لڑکھڑانا چاہیے تھا۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ واہ واہ۔ خیال تک نہ رہا، واہ واہ واہ۔
خیال تک نہ رہا تیز گامی غم میں، کہاں سنبھلنا کہاں لڑکھڑانا چاہیے تھا۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے، واہ واہ واہ، عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے، تڑپنا چاہیے تھا، پھڑ پھڑانا چاہیے تھا۔ کیا کہنا، تڑپنا چاہیے تھا، پھڑ پھڑانا چاہیے۔ عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے، تڑپنا چاہیے تھا، پھڑ پھڑانا چاہیے تھا، اور طلب کی آگ میں جل کر بھی بے طلب نہ ہوئے۔ طلب کی آگ میں جل کر بھی بے طلب نہ ہوئے، یہی قلق رہا کچھ تو بچانا چاہیے تھا۔ اچھا ہے صاحب، طلب کی آگ میں جل کر بھی بے طلب نہ ہوئے، یہی قلق رہا کچھ تو بچانا چاہیے تھا، یہی قلق رہا کچھ تو بچانا چاہیے تھا۔ یہی قلق رہا کچھ تو بچانا چاہیے تھا، اور زمانہ گوش بر آواز کب ہوا ہے مگر زمانہ آواز گوش بر آواز کب ہوا ہے مگر تمہیں تو شور قیامت اٹھانا چاہیے۔ اچھا ہے، کیا کہنا ہے صاحب، واہ واہ واہ۔ زمانہ گوش پر آواز کب ہوا ہے مگر تمہیں تو شور قیامت اٹھانا چاہیے تھا، تمہیں تو شور قیامت اٹھانا چاہیے تھا، اور بجھے چراغوں میں کتنے ہیں جو جلے بھی نہیں۔ واہ، بجھے چراغوں میں کتنے ہیں جو جلے بھی نہیں، سواد وقت انہیں جگمگانا چاہیے تھا۔ واہ، سواد وقت بجھے چراغوں میں کتنے ہیں جو جلے ہی نہیں، اور سواد وقت انہیں جگمگانا چاہیے تھا، سواد وقت انہیں جگمگانا چاہیے تھا۔ چند شعر اور پیش کرتا ہوں۔ سفر نصیب ہیں، سفر نصیب ہیں تو پھر ستارے سفر ہے کیا؟ کیا کہنا ہے، سفر نصیب ہیں تو پھر ستارے سفر ہے کیا؟ ہماری زندگی سے بڑھ کے راہ پر خطر ہے کیا؟ سفر نصیب ہماری زندگی سے ستارے سفر ہے کیا؟ ہماری زندگی سے بڑھ کے راہ پر خطر ہے کیا؟ کیا کہنا ہے بابا، سفر نصیب ہیں تو پھر وضاحتوں کی ساتوں کو اور کتنا طول دیں، وضاحتوں کی ساتوں کو اور کتنا طول دیں، جو تیری نظر کی گئی ہے زیست مختصر ہے کیا؟ جو تیری نظر کی گئی ہے زیست مختصر، زیست مختصر ہے کیا؟ طویل عرصے ملال شب کے اختتام پر، طویل عرصے ملال شب کے اختتام پر، سحر نصیبیوں کے باب میں یہی سحر ہے کیا؟ سحر نصیبیوں کے باب میں یہی سحر ہے کیا؟ یہ کیا کہ جب طلب ہو تم مجھی کو پھر پکار لو،
کیا مصرع ہے؟ یہ کیا کہ جب طلب ہو تم مجھی کو پھر پکار لو، یہاں سے قتل گاہ تک بس ایک میرا گھر ہے کیا یہاں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے پیر دادا صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، عنایت فرمائے، پھر زحمت فرمائے۔ یہ کیا کہ جب طلب ہو تم مجھی کو پھر پکار لو، یہ کیا کہ جب طلب ہو تم مجھی کو پھر پکار لو، یہاں سے قتل گاہ تک بس ایک میرا گھر ہے کیا، یہاں سے قتل گاہ تک بس ایک میرا گھر ہے کیا۔ ہمیں تو اپنے زخم دل کی تازگی پہ ناز ہے، ہمیں تو اپنے زخم دل کی تازگی پہ ناز ہے، خیال تک نہیں کہ اب خیال چار اگر ہے کیا، خیال تک نہیں کہ اب خیال چار اگر ہے کیا۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، سفر نصیب ہے تو پھر ستارہ سفر ہے کیا، ہماری زندگی سے بڑھ کے راہ پر خطر ہے کیا، سفر نصیب ہے تو پھر۔ بہت شکریہ۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب آپ کی سماعتوں تک پہنچا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آٹھ فروری 1943 دنیا میں تشریف لائے، ماشاءاللہ، معمر شاعر، سینئر شاعر، کراچی، پاکستان۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، ناچیز کی زبانی بھی کچھ اشعار کہ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی، اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، تشہیر کے بازار میں یوں وقت تو مل جائے گا مہلت نہ ملے گی، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، یوں وقت تو مل جائے گا مہلت نہ ملے گی، اور تشہیر کے بازار میں اے تازہ خریدار، تشہیر کے بازار میں اے تازہ خریدار، زیبائشیں مل جائیں گی قامت نہ ملے گی، اب منزل تعبیر میں ہے عشق بلا خیز، اب منزل تعبیر میں ہے عشق بلا خیز، یعنی اسے پا لینے سے راحت نہ ملے گی، اور تعبیر نظر آنے لگی خواب کی صورت، تعبیر نظر آنے لگی خواب کی صورت، اب خواب ہی دیکھو گے بشارت نہ ملے گی، اور آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی، اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب
تو قیمت نہ ملے گی، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، یوں وقت تو مل جائے گا مہلت نہ ملے گی، اور تشہیر کے بازار میں اے تازہ خریدار زیبائشیں مل جائیں گی قامت نہ ملے گی۔ اب منزل تعبیر میں ہے عشق بلا خیز، یعنی اسے پا لینے سے راحت نہ ملے گی، اور تعبیر نظر آنے لگی خواب کی صورت، اب خواب ہی دیکھو گے بشارت نہ ملے گی، آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی۔ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی۔ کیا کہنے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، سلامت رہیے سر۔ 8 فروری 1943 دنیا میں تشریف لائے، ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ نظم میں فرمایا کہ مجھے تو اپنے جیسے لوگ جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے، تمنا کرنے اور فردا کی خوشیاں ڈھونڈنے والے میسر ہیں۔ مجھے تو اپنے جیسے لوگ جیتے جاگتے کچھ سوچنے والے، تمنا کرنے اور فردا کی خوشیاں ڈھونڈنے والے میسر ہیں۔ بہت خوش ہوں کہ ان جیسا ہوں میں، وہ میرے جیسے ہیں۔ بہت لکھنا، بہت بے مثل ہونا، منفرد ہونا، ہزار اچھا سہی، لیکن میں یکتائی سے ڈرتا ہوں، میں تنہائی سے ڈرتا ہوں، میں تنہائی سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہنے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، فرمایا کہ کشش دنیا کی جب بھی برملا آواز دیتی ہے، کشش دنیا کی جب بھی برملا آواز دیتی ہے، مجھے بے ساختہ میری انا آواز دیتی ہے۔ کشش دنیا کی جب بھی برملا آواز دیتی ہے، مجھے بے ساختہ میری انا آواز دیتی ہے۔ انہیں کیا جو سرے شاخ علم کھلتے ہیں پل بھر کو، انہیں کیا جو سرے شاخ علم کھلتے ہیں پل بھر کو، بلا سے اب اگر باد صبا آواز دیتی ہے۔ کہو بے رونقی چہروں کی فریادی ہے کس لے میں، کہو بے رونقی چہروں کی فریادی ہے کس لے میں، بتاؤ روح نا آسودہ کیا آواز دیتی ہے۔ اور عجب ایک شور ماتم گونجتا ہے خلوت جاں میں، عجب ایک شور ماتم گونجتا ہے خلوت جاں میں، مگر وہ روح غم جو بے صدا آواز دیتی ہے۔ یہ سارا کاروبار زیست مہلت ہے تو بس اتنی، یہ سارا کاروبار زیست مہلت ہے تو بس اتنی، کہ غم آداب کہتا ہے فنا آواز دیتی ہے۔ کشش دنیا کی جب بھی برملا آواز دیتی ہے، مجھے بے ساختہ میری انا آواز دیتی ہے۔ کلام جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، 8 فروری 1943 دنیا میں تشریف لانے والے، کراچی میں مقیم معتبر اور سینئر شاعر۔ سر پیشگی جنم دن مبارک ہو آپ کو، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کے ایک اور کلام سے انتخاب کے، کدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان، کدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان، تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیان، کدورتوں کے درمیان عداوتوں کے درمیان، تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیان،
ضمیر عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں، ضمیر عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں مگن ہوں عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیاں۔ واہ واہ واہ۔ ضمیر عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں مگن ہوں عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیاں، ہزار برد باریوں کے ساتھ جی رہے ہیں ہم، ہزار برد باریوں کے ساتھ جی رہے ہیں ہم، محال تھا یہ کار زیست وحشتوں کے درمیاں۔ یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، یہ سوچتے ہیں کب تلک ضمیر کو بچائیں گے، اگر یوں ہی جیا کیے ضرورتوں کے درمیاں، کدورتوں کے درمیاں، عداوتوں کے درمیاں، تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیاں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، جیتے رہیے۔ پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سلامت رہیے سر۔ اور پیرزادہ قاسم صاحب کا کل یوم ولادت ہے 8 فروری کو، فرمایا کہ سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پہ رونے سے، سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پہ رونے سے، حب سے جان نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے۔ گرمی میں جو حبس پڑتا ہے نا، سانحہ نہیں ٹلتا سانحہ پر رونے سے، حب سے جان نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے، اب تو میرا دشمن بھی میری طرح روتا ہے، اب تو میرا دشمن بھی میری طرح روتا ہے، کچھ گلے تو کم ہوں گے ساتھ ساتھ رونے سے۔ اور متن زیست تو سارا بے نمود لگتا ہے، متن زیست تو سارا بے نمود لگتا ہے، درد بے نہایت کا، درد بے نہایت کا حاشیہ نہ ہونے سے، اور سچے شعر کا کھلیان اور بھرتا جاتا ہے، سچے شعر کا کھلیان اور بھرتا جاتا ہے، درد کی زمینوں میں غم کی فصل بونے سے۔ واہ واہ واہ۔ سچے شعر کا کھلیان اور بھرتا جاتا ہے، درد کی زمینوں میں غم کی فصل بونے سے، اور حادثات پیہم کا یہ معال ہے شاید، حادثات پیہم کا یہ معال ہے شاید، کچھ سکون ملتا ہے اب سکون کھونے سے، اور کس ہنر سے یاروں نے داستاں رقم کر لی، کس ہنر سے یاروں نے داستاں رقم کر لی، میرے خون دل میں ہی انگلیاں ڈبونے سے۔ سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پہ رونے سے، سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پر رونے سے، حب سے جاں نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے، اب تو میرا دشمن بھی میری طرح روتا ہے، کچھ گلے تو کم ہوں گے ساتھ ساتھ رونے سے، اور سچے شعر کا کھلیان اور بھرتا جاتا ہے، درد کی زمینوں میں غم کی فصل بونے سے، اور حادثات پیہم کا یہ معال ہے شاید، کچھ سکون ملتا ہے اب سکون کھونے سے، اور کس ہنر سے یاروں نے داستاں رقم کر لی، کس ہنر سے یاروں نے داستاں رقم کر لی، میرے خون دل میں ہی انگلیاں ڈبونے سے۔ سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پر رونے سے، حب سے جاں نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے۔ جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صاحب 8 فروری 1943 دنیا میں تشریف لائے، کراچی میں مقیم ہے، معروف پاکستانی شاعر، ماہر تعلیم، سلامت رہیں سر، ناچیز ادب کا ادنا سا خادم اور طالب علم۔
یاد رفتگاہ میں صوفی تبسم صاحب، اجمل خٹک صاحب اور ندا فاضلی صاحبان کو یاد کرنے کے بعد ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب عہد حاضر کے شاعر ہیں اور ان کا جنم دن ہے کل 8 فروری کو. سو آج کے پروگرام میں آپ کے ہی شہر سے، آپ کے ہی قلم قبیلے کا ادنا سا لکھاری پروگرام پیش کر رہا ہے اور کلام یکجا کرتا ہے بس، اور کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ لمحہ لمحہ میرا ہر ایک سے سوا جاگتا ہے، لمحہ لمحہ میرا ہر ایک سے سوا جاگتا ہے، میں الگ جاگتا ہوں درد جدا جاگتا ہے، لمحہ لمحہ میرا ہر ایک سے سوا جاگتا ہے، میں الگ جاگتا ہوں درد جدا جاگتا ہے. اور بخت بھی سوتے ہیں اور گھر کے مکیں بھی، لیکن بخت بھی سوتے ہیں اور گھر کے مکیں بھی، لیکن سرحد شب پر کہیں ایک دیا جاگتا ہے. اور خواب ہو جانے سے پہلے کوئی حرف خوش کام، خواب ہو جانے سے پہلے کوئی حرف خوش کام، اسی امید پر یہ ذہن رسا جاگتا ہے. اور ہم پہ ہی خاص ہیں کچھ اس کی عنایات، سو اب ہم پہ ہی خاص ہیں کچھ اس کی عنایات، سو اب فتنہ اس شہر میں ہر روز نیا جاگتا ہے. اے میرے درد بتا حد سے گزرنا کب ہے، اے میرے درد بتا حد سے گزرنا کب ہے، تو جو یوں جاگتا رہتا ہے تو کیا جاگتا ہے، لمحہ لمحہ میرا ہر ایک سے سوا جاگتا ہے، میں الگ جاگتا ہوں درد جدا جاگتا ہے. کلام جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب. 8 فروری آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے، ماشاءاللہ سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب. سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں یاد رفتگاہ میں 7 فروری برسی کے حوالے سے صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحبان کو یاد کیا گیا، اور پھر کل 8 فروری کو جناب ندا فاضلی صاحب کی برسی آ رہی ہے. ان کے کلام بھی پیش کیے گئے. 2016 میں انہوں نے وفات پائی، اور 8 فروری کو یوم ولادت ہے جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کا، جو کہ 1943 دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمایا آپ نے. جناب ندا فاضلی صاحب اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں
फरमा गए कि मेरे कुर्ते की बूढ़ी जेब से कल तुम्हारी याद चुपके से निकल कर सड़क के शोर गुल में खो गई है। मेरे कुर्ते की बूढ़ी जेब से कल तुम्हारी याद चुपके से निकल कर सड़क के शोर गुल में खो गई है। बड़ी बस्ती है, किसको फिक्र इतनी कि किस खोली में कब से तीरगी है। यहाँ हर एक को अपनी पड़ी है। मुख्तसर नज़्म जनाब निदा फाज़ली कि मेरे कुर्ते की बूढ़ी जेब से कल तुम्हारी याद चुपके से निकल कर सड़क के शोर गुल में खो गई है। बड़ी बस्ती है, किसको फिक्र इतनी कि किस खोली में कब से तीरगी है। यहाँ हर एक को अपनी पड़ी है। और निदा फाज़ली साहब ने अपनी एक नज़्म चौथा आदमी के उन्वान से तहरीर फरमाया कि बैठे बैठे यूं ही कलम लेकर मैंने कागज़ के एक कोने पर अपनी माँ अपने बाप के दो नाम एक घेरा बना के काट दिए। बैठे बैठे यूं ही कलम लेकर मैंने कागज़ के एक कोने पर अपनी माँ अपने बाप के दो नाम एक घेरा बना के काट दिए और उस गोल दायरे के करीब अपना छोटा सा नाम टाँक दिया। मेरे उठते ही मेरे बच्चे ने पूरे कागज़ को लेकर फाड़ दिया। ये मुख्तसर इनकी नज़में भी हैं। बूढ़ा के उन्वान से निदा फाज़ली साहब अपनी नज़्म में फरमा गए कि हर माँ अपनी कोख से अपना शौहर ही पैदा करती है। हर माँ अपनी कोख से अपना शौहर ही पैदा करती है। मैं भी जब अपने कंधों पर बूढ़े मलबे को ढो ढो कर थक जाऊंगा, अपनी महबूबा के कुंवारे गर्भ में छुप कर सो जाऊंगा। हर माँ अपनी कोख से अपना शौहर ही पैदा करती है। जनाब निदा फाज़ली साहब। जुमला अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। शायकीन अदब, हमारे अहले कलम, हम तो अपना काम करके जा रहे हैं। प्रोग्राम आपके हवाले। समाअत फरमाइएगा, सुनिएगा और सर धुनिएगा। हो सके तो अपने होने का एहसास भी दिला दीजिएगा कि आपने समाअत फरमाया। बेहद शुक्रिया। सलामत रहें जुमला अहबाब। आज 7 और 8 फरवरी को कवर किया गया और हर बार ऐसा होता है कि कुछ न कुछ हम तो साफ गोई से काम लेते हैं कि कुछ न कुछ रह जाता है। और तकरीबन हॉट सीट पे बैठने वाले जितने हमारे आरजेज़ हैं वो भी ये बात जानते हैं कि उनसे भी कुछ न कुछ रह ही जाता होगा। सारी चीज़ें पेश नहीं की जा सकती है कि प्रोग्राम में बहुत कुछ बंदा सोचता है कि ये भी पेश करेगा, ये भी करेगा। बहरहाल जो हम कर सकते हैं उतना हमने कोशिश की। सो जिन अहबाब का आज यौम विलादत है उनको हमने नाम लेकर मुबारकबाद पेश की। जनाब नवीद गज़ाली साहब, जनाब नवीद रज़ा साहब,
جناب عمران شہزاد صاحب، جناب WR خان صاحب، ظفر خان صاحب، عقیل صاحب، محمد عامر صاحب، رب نواز حیدری حاجانو صاحب، میاں سفیان بابر مہر صاحبان، 7 فروری آپ کا یوم ولادت ہے، جبکہ 8 فروری جناب اختر علی صاحب، جناب محسن اللہ صاحب، جناب دانش انور صاحب، جناب امیر حسین صاحب، جناب محمد ارشد صاحب، جناب سید فخر عباس شاہ صاحب، جناب سجیلے آفیسر رائے عبدالرزاق رائے صاحب، اور جی 8 فروری کے حوالے سے یہ، اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، اور بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں ہوتا، سو جس قدر ہو سکتا ہے ایک وقت میں سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر کوئی خطا ہو گئی ہو بندہ ناچیز سے پڑھنے میں، زیر زبر پیش کی غلطی سرزد ہو گئی ہو کہیں، تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بندہ ناچیز اجازت چاہتا ہے۔ زندگی بخیر سلسلہ رہے گا، آج 7 اور 8 فروری کو کور کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آئندہ پھر حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے اس دعائیہ شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ اور شہر کراچی میں ماشاءاللہ ادبی رونقوں میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس میں کچھ سبقت لے جانے کی بھی سلسلے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں، گزشتہ ماہ غالباً ایک مشاعرہ ہوا، 30واں عالمی مشاعرہ، اور اب 8 فروری یعنی کل، جس دن پیرزادہ قاسم صاحب کا یوم ولادت ہے، اسی روز 8 فروری 8:30 بجے شب سیوک سینٹر کے سامنے ایکسپو سینٹر 8:30 بجے شب وہاں بھی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، ہوگا انشاءاللہ، وہاں بھی سلسلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی اطلاعات ہیں کہ آج بھی کہیں ہوا ہے سلسلہ، سو یہ سلسلے ہیں۔ بہرحال ہمارا تو جانا ہوتا نہیں کہیں، بہت سی وجوہات ہیں جو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی قابل ہیں ہم، اور دوسرا یہ کہ ماحول تھوڑا سا مشاعروں میں وہ ہو جائے تو بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ماحول کا بھی سلسلہ ہے۔ سو اجازت، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ملتے ہیں زندگی بخیر آئندہ بصورت دیگر۔ آخری سلام قبول فرمائیے گا، آئندہ حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ و ناصر۔